बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशां फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। नज़ला, खांसी, वायरल इन्फेक्शन की भरमार है। आपकी होस्ट की भी आवाज़ में अगर आपको कपकपाहट, लर्ज़ महसूस हो रही है तो अपनी मोहब्बतों के साथ जरा इस चीज को अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि विंटर्स है, विंटर्स में जब तक हम थोड़ी सी कोताही ना बरत लें, ठंडा भी खाना है, मजे भी करने, तो हो जाते हैं ऐसे नज़ले खांसी के मसाइल। अपने प्रोग्राम की जानिब बढ़ते हैं। जनाब, आज हमारे साथ मौजूद है सैयद मोहम्मद खालिद साहब, जो कि CEO है रोलिंग स्पॉट आइसक्रीम के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे खालिद भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड। इन्हीं के साथ साथ एक मौजूद मेहमान हमारे साथ और शरीक है हमारे इस प्रोग्राम में, मोहम्मद फुरकान खान साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फुरकान भाई? वेरी गुड। एक और हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है डॉक्टर सैयद अब्दुर्रहमान बिन मुबीन अख्तर, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कराची नफ्सियाती अस्पताल के। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं सर? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं के साथ साथ बसर अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर सेल्स मैनेजर हैं नेल्सन पेंट्स के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप खैरियत से? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और मैं आप सबको जो है वो वेलकम करती हूँ मुस्कुराती सुबह में। मुस्कुराते मुस्कुराते बात करेंगे, और हम सबसे पहले बढ़ते हैं हम सैयद अब्दुर्रहमान साहब की जानिब। सर, मैं सबसे पहले, क्योंकि मुझे जो है ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा बॉदर करती है, हमारे माशरे में नफ्सियाती मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो आप क्या समझते हैं, इसकी बेसिक वजूहात आपको क्या लगती हैं, क्या है? देखिए, नफ्सियाती मसाइल तो पूरी दुनिया में है, ठीक है, और कई रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 25% आवाम जो दुनिया की है वो किसी न किसी नफ्सियाती बीमारी से लड़ रही है। मतलब आप समझें कि एक कमरे में अगर 4 लोग बैठे हैं तो उनमें से एक को कोई ना कोई नफ्सियात का मसला है। अब मैं ये नहीं कहूँगा इस कमरे में बिल्कुल। तो ये बहुत कॉमन है, जैसे नज़ला, ज़ुकाम, बुखार बहुत कॉमन है, और हम कोई इसमें शर्म महसूस नहीं करते उसका इलाज करवाने में, लोगों से सिंपैथी लेते हैं बल्कि अक्सर तो। बिल्कुल। तो इसी तरह नफ्सियाती बीमारियां भी हैं, किसी को भी हो सकती हैं, आपको मुझ जैसे लोगों को होती हैं, और इसका इलाज करवाना चाहिए। सही, माशरे के जो मसाइल हैं वो एक रोल अदा करते हैं, मगर टोटली वो कसूरवार हालात जो होते हैं वो कसूरवार नहीं होते। बिल्कुल। जैसे कि आप अमेरिका की मिसाल ले लें, वो तो जनाब ज़बरदस्त, कोई मसला नहीं है, ना पैसों का, ना हेल्थ का, ना पढ़ाई का, फिर भी वहाँ पे उतने ही नफ्सियाती मसाइल होते हैं जितनी बाकी दुनिया में होते हैं। ओके, तो हमारे यहाँ क्यों नफ्सियाती मरीजों को पागल करार दे दिया जाता है? हम घर में भी अपने बहन भाइयों को कोई बोल देते हैं कि भाई ये तो नफ्सियाती है, मतलब वो, और सामने वाला बंदा जो वो तैश में आ जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये एक गाली है जो उन्होंने हमें बकी है। तो क्यों हम लोग जो है माशरे में हमारे एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है? बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये नफ्सियात की फील्ड ज़रा रिलेटिवली न्यू है बाकी फील्ड से मुकाबले में। मेरे ख्याल से कोई 50-60 साल के करीबी समझें लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि ये नफ्सियाती मसले भी कोई मसले होते हैं। इससे पहले ये जादू टोना, जिन चढ़ गया, ये हो गया, रूहानियत के मसले, इस पे डाल दिया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता साइंस को, लोगों को पता चलता है कि नहीं भाई, ये भी नफ्सियाती बीमारियां हैं जो कि बाकी जिस्मानी बीमारियों की तरह हैं। जैसे बुखार होता है, कोई आपको ताना तो नहीं देता भाई बुखार हो गया, इससे दूर रहो, ये है। तो नफ्सियाती बीमारी के साथ ऐसा क्यों? दिल, गुर्दे, फेफड़े बीमार हो सकते हैं, तो दिमाग भी तो हमारे जिस्म का हिस्सा है, वो भी तो बीमार हो सकता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे जब आपको बुखार चढ़ता है तो आपको पेनाडोल लेनी पड़ती है उस बुखार को उतारने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही जब नफ्सियाती बीमारी होती है तो उसकी दवाई लेनी होती है उस बीमारी को ठीक करने के लिए। और मैं जानना चाहूंगी रहमान भाई आपसे कि नफ्सियाती मसाइल पर बात हो रही है, और आपने कहा एक्सेप्टेंस हमारे यहाँ नहीं है। हम लोग ये सोचते हैं कि जिस तरह से जैसे नज़ला खांसी है उसी तरीके से हमें इसको भी ट्रीट करना चाहिए। मैं चाहती हूँ आपका जो नफ्सियाती अस्पताल है उसके बारे में लोगों को बताएं, किस तरह का ट्रीटमेंट होता है? कराची नफ्सियाती अस्पताल नाम है हमारे हॉस्पिटल का। मेरे वालिद साहब डॉक्टर सैयद मुबीन अख्तर, उन्होंने तकरीबन 50 साल पहले 1969 में इसकी बुनियाद डाली, जब वो अमेरिका से साइकेट्री की डिग्री करके आए थे। तब जब अब्बा इधर आए थे तब तो किसी को पता भी नहीं था कि नफ्सियाती डॉक्टर क्या होता है या बीमारी क्या होती है। सब यही सब समझते थे जिन भूत या ये जादू टोना ही होता है, और नफ्सियाती बीमारी कुछ नहीं होती। तो बड़ा फ़नी वाक़या भी है, असल ओरिजिनल लतीफ़ा है कि जब अब्बा अमेरिका से साइकेट्री की डिग्री करके आए तो यहाँ पे कोई नौकरी, अस्पताल नौकरी ना दे। उन्होंने कहा भाई साइकेट्रिस्ट क्या होता है, हमें क्या पता। हाँ। इतनी न्यू फील्ड है वैसे दुनिया में भी और पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे। तो फिर उन्होंने कहा भाई कंपाउंडर की जॉब है, दवाइयाँ बेचनी है तो आप आ लें, हम साइकेट्रिस्ट तो नहीं होते हमारे। ओह माय गॉड। तो
پھر ابا کو سمجھ آیا کہ یار پہلا اسٹیپ تو اس کی تعلیم پھیلانا ہے، اس کی اویئرنیس پھیلانا ہے، کہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ بھائی یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ نفسیاتی بیماری ہے، بالکل یہ کوئی روحانی جادو اور جن بوت نہیں ہے. تو پھر ابا نے اپنا اسپتال کی بنیاد ڈالی، کراچی نفسیاتی اسپتال کی، اور پھر یہ اس مشن پہ نکلے کہ سب کو ان بیماریوں کے بارے میں تعلیم عام کی جائے. اس کی ہمارے بہت سارے پیمفلٹ ہیں، ہم نے ساری بیماریوں کی اردو میں ٹرانسلیشن کی، آسان لفظوں میں عام لوگ سمجھ سکیں اس کو، اس کے لیے بہت کوشش کی. اوکے، تو کتنے مسائل ہوتے ہیں نفسیاتی پرابلمس کے؟ کتنے زیادہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ کوئی جو لوگ بہت زیادہ ایپیسوڈز وغیرہ بھی کچھ ہوتے ہیں بیماریوں میں، وہ بہت زیادہ جیسے بہت زیادہ کہتے ہیں نا ان کے اندر طاقت آ جاتی ہے، تو یہ بھی نفسیاتی بیماریوں کا حصہ ہے کہ وہ جو ہے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور سامنے والے کو اتنی اس قدر جو ہے وہ ہٹ کرتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے بندہ کہ ہاں ان کے اندر کوئی جن بھوت یا سایہ وغیرہ ہے. یہ جو آپ بات کر رہی ہیں یہ پرسنٹیج بہت کم ہے لوگوں کی. جو ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ بھائی نفسیاتی مریض وہ ہے کہ جو پاگل ہو، مار رہا ہو، نہ سن رہا ہو، نہ بول رہا ہو. یہ پرسنٹیج بہت کم ہے، 1% سے بھی کم ہے دنیا میں. 0.7 0.8 0.9% کوٹ کرتے ہیں. جو زیادہ تر بڑی بیماریاں وہ ڈپریشن کی بیماری، جس کو ہم اردو میں یاسیت کی، اداسی کی بیماری کہتے ہیں، پھر انگزائٹی کی بیماری، گھبراہٹ کی بیماری، ایسے ہے بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر جسے ہم کہتے ہیں جنون و یاسیت کی بیماری. یہ بیماریاں کامن ہیں اور یہ عام آپ مجھ جیسے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو یہ بیماری ہے. اس کی الگ الگ علامتیں، جیسے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں ڈپریشن کی بیماری میں، اس میں بندے کا موڈ لو ہو جاتا ہے، اداسی زیادہ ہوتی ہے، لوگوں سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا، انرجی نہیں رہتی، سستی، کاہلی محسوس کرتا ہے، صبح اٹھا نہیں جاتا کام کے لیے، خود اور بڑھ جائیے تو خودکشی کے خیالات، اور لوگ اکثر خودکشی کر بھی لیتے ہیں. بلکہ میرا کہنا تو یہ ہے، اور ریسرچ بھی اس طرح پوائنٹ کرتی ہے، کہ زیادہ تر لوگ جو خودکشی کرتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی نفسیاتی بیماری ہوتی ہے. کیونکہ عام انسان جو ہے اگر آپ خودکشی کی طرف جائیں گے بھی تو آپ کا ایک برین کا حصہ ہے جو آپ کو روک لے گا. آپ وہ اگر فرض کریں گن ہے تو ٹریگر نہیں دبا سکیں گے، زہر ہے تو روک لیں گے کہیں نہ کہیں، پر نفسیاتی بیماری جب ہوتی ہے تو وہ روکنے والا ایلیمنٹ ختم ہو جاتا ہے اور بندہ خودکشی کر بیٹھتا ہے. بالکل. تو زیادہ تر جو آپ ٹی وی میں بھی خودکشیاں دیکھتے ہیں نا، وہ آپ سمجھیں کہ تقریباً 100% وہ نفسیاتی بیماری کی وجہ سے ہو رہی ہے. ورنہ غربت سے کون نہیں لڑ رہا، کون اس ملک میں پریشان نہیں ہے، تو سب کیوں نہیں کر لیتے خودکشی؟ وہ چند لوگ کیوں کرتے ہیں جن سے برداشت نہیں ہوتا، وہ ایکچولی میں ان کو نفسیاتی بیماری ہوتی ہے. ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یار مسئلہ وہ غربت تو ہے، مگر جو اس نے عمل کیا ہے یہ بیماری کی وجہ سے کیا. تو اس سے بچنے کے لیے یہ جو نفسیاتی علامات آپ بتا رہے ہیں، میں چاہتی ہوں تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس حاصل ہو. اور ونٹرز میں کیا ڈپریشن بڑھ جاتا ہے؟ کچھ اسٹڈیز اپوائنٹ کرتی ہیں کہ ونٹر میں تھوڑا سا ڈپریشن بڑھ جاتا ہے، تھوڑی ساری سائیکیٹرک illnesses بڑھ جاتی ہیں. اوکے. اچھا، ہمارے یہاں جو پلز ہم لوگ لے رہے ہوتے ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہمیں پرسکرائب کر دیتے ہیں کہ نفسیات کا ایک ہی حل ہے، آپ جو ہے وہ نیند کی دوا کھائیں، اس سے جو ہے آپ کو بہتری لگے گی اور آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. یا نیند کی دوا ہی بیسک حل ہے اس کا؟ یہ ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے، ایک غلط خیال ہے، اس کو بھی میں توڑنا چاہوں گا. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، اور اسی لیے ہم اس لیے پروگرام بھی کر رہے ہیں کہ سارے مسکنسیپشن اور غلط خیالات جو ہیں ان کو توڑا جائے. نفسیات کی بیماری میں صرف نیند کی گولیاں دینا حل نہیں ہے، نہ ہی ہم نیند کی گولیاں دیتے ہیں. پرانے زمانے کی بات ہے، ہر قسم کی دوائیاں اویلیبل ہوتی ہیں، نیند والی بھی، بغیر نیند والی بھی. ٹھیک ہے. جو نفسیاتی دوائیں دیتی ہیں ان کا نشہ نہیں لگتا، ان سے نیند نہیں آتی، وہ زندگی بھر نہیں کھانی ہوتی. یہ غلط خیال ہے لوگوں کا. پہلے کسی زمانے میں شاید ہوتا ہوگا، اب ایسا نہیں. اب بہت ماڈرن اور افیکٹو دوائیاں آ گئی ہیں، دونوں قسم کی دوائیاں اویلیبل ہوتی ہیں، نیند والی بھی اور نیند کے بغیر بھی. کیونکہ بہت ساری نفسیاتی بیماریوں میں نیند اڑ جاتی ہے. پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ نیند خراب ہو جاتی ہے، تو ہم ان دوائیوں کے ساتھ نیند کی گولیاں بھی دیتے ہیں تاکہ شارٹ ٹرم میں نیند بھی صحیح ہو ساتھ میں. تو یہ بالکل غلط خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے نشے کی دوائیں دیتے ہیں، سلاتے رہتے ہیں. ہاں، کیونکہ بہت سے لوگ جاتے ہی نہیں ڈاکٹر کے پاس اس لیے کہ وہ جو ہے مجھے نیند کی گولیاں دیں گے اور میں سونا نہیں چاہتا، میں نفسیاتی گھر میں ہی ٹھیک ہوں، میرے ساتھ جو بھی مسائل ہیں وہ گھر میں ہی صحیح ہیں. تو سب سے پہلے آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مسئلہ کیا ہے. اور اس کے دوران جو بات کر رہے تھے رحمان بھائی وہ یہ تھی کہ لوگ جو ہیں جن کو یہ لگتا بھی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، یا پہلے تو ہم لوگ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے نا کہ ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں، نفسیاتی مراحل ہم سے ہم گزر رہے ہیں. پہلے تو خود کی ایکسیپٹنس کس طرح سے ہونی چاہیے. دوسرا، جو ہم لوگ ایک دوسرے کو یہ سمجھتے ہیں نا کہ بھائی اگر میں چلا گیا وہاں پہ نفسیاتی اسپتال اور میں نے جا کر دکھایا اور میں نے تو پھر مجھ پہ سٹیمپ لگ جائے گا، وہ اس چیز کی ہچکچاہٹ کو کس طرح سے دور کریں؟ بالکل. دیکھیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ نفسیاتی بیماریاں بھی جسمانی بیماریوں کی طرح ہوتی ہیں اور انسانوں کو ہی ہوتی ہیں. جب دل، گردے، پھیپھڑے جسم کے حصے بیمار ہو سکتے ہیں تو بیچارہ دماغ کیوں نہیں ہو سکتا.
بڑی لاجیکل بات ہے یہ. بالکل. اور میرے خیال سے یہ جو فلمیں اور موویز جو پورٹرے کرتی آئی ہیں نا نفسیاتی بیماریوں کو, نفسیاتی علاج کو اور نفسیات کے وارڈ کو, میرے خیال سے اس نے ایک غلط نیریٹو دیا ہے, غلط پکچر لوگوں کے ذہن میں آئی ہے کہ آپ کبھی کراچی نفسیاتی اسپتال تشریف لائیں, اگر آپ کو نہ بتایا جائے کہ نفسیاتی اسپتال, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ نفسیاتی اسپتال ہے. تو آپ مجھ جیسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب بات پتہ ہی کیا ہے, ہمارے یہاں جو اس وقت مطلب 90% آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر آدمی اس وقت جو ہے نا کسی نہ کسی ڈپریشن کے شکار تو ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب ظاہر بات ہے 90% لوگ تو نہیں جائیں گے ڈاکٹر کے پاس, نہ میں سمجھتا ہوں ان کو جانا چاہیے. بالکل. چھوٹا موٹا تو ہر انسان کا چلتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جیسے اب میں آپ کو ایک سیمپل دوں گے, ایک والدہ ہیں کسی کی, بچوں کی ماں ہیں, تو اگر وہ بچوں کو بولتے ہیں کہ بھائی نفسیات میں ان کو دکھانا چاہیے اور واقعی میں ان کے ساتھ ویسے معاملات ہوں, اور اگر ان کو دکھانے کا بولو تو ان کے بچے برا مان جاتے ہیں. اچھا اگر ان کو بولو ایڈمٹ کرا دیتے ہیں تو کہتے ہیں جیسے ہم کوئی جیل کے اندر ڈال رہے ہیں. تو اس طریقے کے معاملات اگر آپ لوگ ایک اسکرین کے ذریعے یا اس کے ذریعے بتائیں لوگوں کو کہ اس کو کس طریقے سے ہیلپ کرنا چاہیے, کس طریقے سے اس کو کرنا چاہیے, کس طرح ان کو مطلب ہاسپٹل ایسے ہونے چاہیے جس میں ان کو لے کر آئیں, تو ان کو یہ بھی محسوس نہ ہو کہ ہم نفسیاتی ہاسپٹل میں لے کر آئیں. بالکل. میرا خیال یہ ہے کہ اس معاملے کو نا جڑ سے ایڈریس کرنا چاہیے. ہمیں بہت چھوٹے لیول پہ اپنے بچوں کو بھی اسکول کالجز کے اندر بھی یہ بتانا چاہیے کہ یہ بیماری ہونا کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. یہ ہر جیسے نزلہ زکام کامن ہے, یہ بیماری بھی بہت کامن ہے, بس پتہ نہیں چلتا کیونکہ لوگ بتاتے نہیں ہیں. بالکل. اگر میں اس کمرے میں اسیسمنٹ شروع کروں نا, آدھے لوگ مریض کسٹمر بن جائیں گے ہمارے, اور ہو سکتا ہے ہاں بالکل, اور یہ کامن ہے, اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے, یہ بتانے کی ضرورت ہے. اور آپ نے کہا نا کہ سب لوگوں کو ہاسپٹل نہیں جانا چاہیے, میرے خیال سے جانا چاہیے. باہر کے ملک میں تو مینڈیٹری ہوتا ہے کہ سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ اور ان کی ایویلیویشن, کسی بھی جاب کے اندر سائیکولوجیکل ایویلیویشن ہماری فوج میں ہوتی ہے تو لازمی ہوتا ہے, اس کے بغیر کوئی جاب نہیں ملتی, بڑی بڑی وہ نہیں ملتی ہیں آپ کو جگہ, تو لازمی ہے. اور اسی طرح آپ سب کا اگر علاج کروائیں گے تو ایک اچھا, یہ نفسیاتی بیماری کا مسئلہ یہ ہے کہ بندہ خود تو پریشان ہوتا ہے, اس بیماری کے اندر گھر والے اور آس پاس کے لوگ بھی بہت پریشان ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ پورے معاشرے کو افیکٹ کرتی ہے اگر آپ اس کا علاج نہ کروائیں. اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ کو نا بغیر بتائے کہ بھائی ہم جا رہے ہیں نفسیاتی ہسپتال, اس کو ویسے لے کے جائیں کہ ڈاکٹر سے ملاقات کرنی ہے تو وہ کچھ بات کریں گے. اچھا ڈاکٹر بھی ایسے ہیں, میں نے خود اپنے میرے بڑے بھائی کے ساتھ بھی یہ حادثہ پیش آیا, تو ڈاکٹر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بڑے آرام سے فرینڈلیئر پرسن کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آرام سے ان کو ایسے سمجھا رہے ہوتے ہیں جیسے دوستانہ ماحول میں. تو وہ حالانکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, پھر اپنے پرسکرپشن وغیرہ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کیا کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے بھی اگر وہ کیا جائے تو بہت بہتر. اس میں تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین میں کہوں گا کہ نفسیات میں دو قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں. جو واسٹ میجورٹی آف بیماریاں تو وہ آپ جیسے مجھ جیسے لوگوں کو ہوتی ہیں جس میں بندہ کا اپنا ہوش نہیں کھوتا ہے, نارمل انسان ہوتا ہے اور وہ سفر کر رہا ہوتا ہے, تو وہ خود بھی تکلیف میں ہوتا ہے. بالکل. تو اور ایک چھوٹی مائنورٹی بیماری کی ہوتی ہے جس میں بندہ اپنا ہوش میں نہیں ہوتا, اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتا. اس کے اندر چلے آپ یہ انوالنٹری ایڈمیشن, انوالنٹری ٹریٹمنٹ کرا سکتے ہیں, ہمارا قانون بھی ہمیں اجازت دیتا ہے. مگر جن کو بیماری ہوتی ہے ان کو منانے میں بہتری ہے, ورنہ جو آپ کہہ رہے ہیں شارٹ ٹرم ہوتا ہے, کیونکہ اس کا علاج اکثر لمبا چلتا ہے, کئی سال کئی مہینے چلتا ہے, تو اس لیے ان کو منانا زیادہ بہتر ہے. اٹ ٹیکس ٹائم, تھوڑا وقت زیادہ لگتا ہے, مگر ان کو منانا چاہیے, ان کو سمجھانا چاہیے. ہاں بالکل. اور زیادہ لوگ جو سفر کرتے ہیں وہ جن کو کم درجے کی بیماری ہوتی ہے وہ زیادہ سفر کرتے ہیں. جس کو شدید بیماری ہوتی ہے وہ تو بیچارہ آ ہی جاتا ہے کچھ نہ کچھ کر کے, گھر والے لے آتے ہیں, دوست لے آتے ہیں. جس کو کم بیماری ہوتی ہے نا اس کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی اور وہ روز مرہ کے کام بھی چل رہے ہوتے ہیں. ہے ہی ایسا ڈاکٹر صاحب, ہے ہی ایسا, شروع سے ہی ایسے ہی بس بات چیت نہیں کرتے ہیں. تو اسے بیماری نہیں ہے کہ مزاج ہی ایسا ہے, ہم مزاج پہ ڈال دیتے ہیں, جبکہ وہ بیماری ہوتی ہے, وہ تڑپ رہا ہوتا ہے بندہ اندر سے. اب میں فرقان بھائی کی جانب بڑھوں گی. فرقان بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں معاشرے میں بہتری کے لیے, کیونکہ آپ سینئر صحافی ہیں تو آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے, معاشرے میں بہتری کے لیے کیا چیز سب سے زیادہ ضروری ہے؟ سب سے زیادہ ضروری میں تو بولتا ہوں ڈاکٹر صاحب ہے پہلے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب اگر یہ لوگوں کی نفسیاتی بیماریاں ختم ہو جائیں تو ہو سکتا ہے 99% لوگوں کے مائنڈ چینج ہو, تو یہ چیزیں بھی لوگوں کو ورنہ چاہے کہ یہ غلط کام, غلط چیزیں یا کرائم پیشہ افراد کی روک تھام ہو. مطلب سب سے پہلے تو انسان کا دماغ ہی چلتا ہے, اچھے کام کے لیے بھی برے کام کے لیے بھی. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ڈاکٹر صاحب سے ہر کسی کو ملنا چاہیے ایک دفعہ. بالکل, ایک دفعہ بالکل ملنا چاہیے. بہت اچھی بات کی آپ نے.
ہر بندے کا سائیکیٹرک ایویلویشن کسی نہ کسی اسٹیج پہ ہونا چاہیے تاکہ کیونکہ بہت جو مریض سفر کر رہا ہوتا ہے نا اس سے پوچھے زندگی اس کو کیوں خودکشی کرے گا بندہ. آپ یہ دیکھیں کہ اتنے سارے لوگ سفر کر رہے ہیں مگر یہ چند بندے دے چوز ٹو کل دیم سیلوز, ٹھیک ہے, کہ یہ کہتے ہیں ان سے برداشت نہیں ہوتا خودکشی کر لیتے ہیں. تو واقعی میں آپ فرقان بھائی نے بہت زبردست کی کہ ہر بندے کو جو ہے تو جو ہم لوگ اتنے زیادہ ایکسٹریمسٹ ہو گئے ہیں, ہمارے دل میں سب سے پہلے ہم معاف تو کرنا جانتے ہی نہیں نا. ہم اگر یہ سوچیں تو ہمیں حسد جلن کینہ ہمارے یہاں معاشرے میں بہت اہم کردار رکھ رہی ہے اور ہر کسی کو ہر کسی سے پرابلم ہے. ہم فارگیو کرنا جانتے ہی نہیں ہیں اور ہم کرنا بھی نہیں چاہتے. تو یہ بھی کوئی نفسیاتی مسائل ہے. دیکھیں یہ نفسیاتی بیماری تو نہیں ہے مگر یہ مسئلہ تو ہے نا کہیں نہ کہیں. یہ جو مسئلے ہوتے ہیں نا میرے خیال سے اس میں ہمیں جو ہے اپنے قرآن اپنے دین کی طرف آنا چاہیے. بے شک بیسٹ مورل گائیڈنس ایتھیکل گائیڈنس ہمیں ہمارا مذہب دیتا ہے. بے شک. تو ہم بھی ایز اے ڈاکٹر ہم اپنے مذہب کی اچھی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, اس سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. بلکہ نفسیاتی بیماریاں دوسرے ملکوں میں زیادہ دیکھی گئی ہیں مگر خودکشی کی ریٹس پاکستان میں ان کے مقابلے میں کم دیکھے گئے ہیں. اور اس کا ہم جو کنکلوژن ہے وہ یہی نکالتے ہیں کہ شاید ہمارے مذہب کی وجہ سے اتنی ممانعت ہے تو اس وجہ سے سوسائڈل ریٹس کم ہیں. الحمدللہ. بالکل. تو یہ مورل اور اخلاقی مسئلے جو ہیں یہ ہمیں مذہب کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اس سے بھی ہیلپ لینی چاہیے. لوگ کرائم پوری دنیا میں ہے اور یہاں پہ چلو مجبور ہو کے کوئی کر رہا ہے نا, وہاں تو بغیر مجبوری کے کر رہے ہیں, وہ اور خطرناک ہوتا ہے. بالکل. اگر وہ شو نہیں کرتے اس طرح سے اس کا ہوا نہیں بناتے کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں. میں نے بہت سارے پیشنٹ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کچھ ٹھیک ہے مگر اتنا اسٹریس ہو رہا ہے ٹی وی دیکھ کے, میں نے کہا نیوز دیکھنا چھوڑ دیں. نیوز دیکھنا چھوڑ دیں اور لیکن میٹرو ون نیوز ہمیشہ دیکھیں کیونکہ وہ رکھتے ہیں ہر پل پر خبر. اور اسی کے ساتھ ساتھ جناب پروگرام کا ٹائم پہلے سیگمنٹ کا اختتام پذیر ہو گیا.